रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे सब देखने वालों को इन नावल के ऊपर खुश आमदीद। आज हमारा न्यू नावल जो है शुरू हो रहा है और इसकी एक ही आपको जो है फुल एपिसोड मिलेगी और इसका नाम है बाज। इसके लिखे है मुस्कान कनौल ने। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये हमारा कैसा नावल है और क्या हो रहा है। वो काठी चरण से उड़ते उतरे हुए वसीना तान का दाएं हाथ में मौजूद खड़ी ठीक करता ट्राउजल टाउन मेशन में अपने रहायश गांव के बाहर पूरे वसोक से खड़ा था। गाड़ी से कदम निकालने की देर थी कि सिक्योरिटी गार्ड फोर्स गोली की रफ्तार से इसकी हिफाजत के लिए इर्द गिर्द दीवार बनकर खड़ी हुई। कुशादा शक्ल आलूद पेशानी, गहरे से काले बाल, गजब डाती सुरमई आंखें, जहां की संजीदगी चेहरे पर सजाए वो कोई और नहीं, दी ग्रेट बिजनेस टाइको माज हैदर खान था। न सिर्फ दुबई बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, बरतानिया, जर्मनी जैसे कई दूसरे ममालिक में अपने बिजनेस को चार चार लगा रहा था। पैसे और जायदाद वरासत में तो मिली ही थी, क्योंकि खान खानदान का नाम ही काफ़ी था। यह रब की अनायत थी या लोगों की दी हुई दुआएं। चौहान खानदान नस्ल ता नस्ल तरक्की की राह पर कामयान थी। इस खानदान की शाखें ज़्यादा वसी नहीं थी, क्योंकि चंद बरस पहले एक हवाई हादसे में खान खानदान के सब बहुत से चिराग एक गहरी नींद सो गए थे। इसलिए अब तमाम तर जायदाद के मालिक माज हैदर खान और उनकी वालदा रोमेसा हैदर खान थी, जो खुद भी चंद महीने पहले एक हार्ट अटैक का शिकार होकर पैरालाइज हो गई थी और एक खुश अखलाक खातून थी। इंतहाई नरम दिल की मालिक, इनकी खुश अखलाकी के चर्चे हर जगह मशहूर थे। वो उम्र के जिस हिस्से में थी तो अब ज़्यादातर इनका वक्त खुदा की इबादत में गुजरता था। बेशक अपने में पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर इनके हाथों में मौजूद 24 घंटे रहने वाली तस्वीर इनके खुदा के करीब होने की दलील थी। जबकि इसके बरक्स आदात का मालिक इनका वाहिद असासा माज हैदर खान, जो उम्र के 35 साल में था, वो मगरूर हरगिज ना था, मगर इसकी बारोब शख्सियत और गबरू लहजे को देखकर हर कोई इसके बारे में यही अंदाजा लगाता था कि वह बुला का मगरूर शख्स था। मगर यह अंदाजा बेबुनियाद था, क्योंकि माज हैदर मगरूर नहीं सख्त दिल था। जहाँ इसकी शख्सियत असीर कर देने वाली थी, वहीं की आदत जानलेवा भी थी। माइंड रीड करने का हुनर वो खूब जानता था। वो 35 साल बिजनेस टाइको ना जाने इसकी सुरमी आंखों में क्या था जो वो एक नज़र किसी पर डाले इसकी अंदरूनी एहसास और ख्यालात का खुलासा बआसानी बता देता था। या यूँ कहना गलत ना होगा कि वो बाज था, ब्याज जैसी निगाह रखता था, जो आम इंसानी की निगाह से 8 गुना बेहतर थी। ये कुदरती सलाहियतें या तजर्बे से हासिल की ताकतें ये आज तक कोई सोच नहीं सका। वो हर सीधे काम का उल्टे तरीके से अंजाम देता था। ये इसकी ज़िंदगी का असूल था। वो हर काम अपने तरीके से अंजाम देता था और जो तरीक़ाकार इसका होता था यकीनन नाकाबिल बर्दाश्त होता था। वो असूल पसंद, सख्त, झूठ के खिलाफ सख्त था। वो सजा देने में ना तो तहरीर करता था और ना ही रियायत देता था। बी गार्ड सिक्योरिटी फोर्स भी रोमेसा खान के बेहद असरार पर इसने अपने साथ रखी थी, वरना वो नौजवान किसी भी सहारे का मोहताज न था। अकबर रास्ते से होते हुए अपने महल नमा मेंशन में दाखिल हुआ। वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखता था। सोशल एरिया में दाखिल होते ही पाकिस्तानी पकवान की लजीजा खुशबू इसकी नथों से टकराई। इसने जबरदस्त से एक गहरी सांस ली और जान चुका था कि रूमी वालदा आज फिर किचन में मौजूद थी, क्योंकि जो शेफ इसके घर में मौजूद था वह पाकिस्तानी पकवान बनाना नहीं जानते थे। रूमी नोट अगेन रोमेसा बेगम मुलाजमों को हिदायत दे रही थी जब माज हैदर खान के मुखातब करने पर इसकी जान मुतवज्जह हुई और संजीदा दासत लिए इनके जवाब का मुंतजर था। जब इसकी तवक्को के बरक्स जवाब इसको मिला, आप कुछ भूल रहे हैं खान। व्हील चेयर इसकी जानब से गुजरती हुई एक बार फिर सोशल एरिया में गई। माज हैदर खान ने एक गहरी आह भरी और आवाज़ बुलंद जैसे नारा सा लगाया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज संजीदा दासत चेहरे पर सजाए हाथ जेब में डाले वो संजीदे से खड़ा था। लब बीजे अदब तहसीम का जवाब देकर मुस्कुराने लगी। यहाँ आओ खान। मेरे पास हर बार की तरह वो कोट उतारता व्हील चेयर के करीब इनके करने के बाद दोनों हाथ इनके घुटनों में रखकर गहरी सुरमई आंखें अपनी जन्नत पर महसूस करके बैठा। ओफ, वही बला का साहिर संजीदा अंदाज एक वही थी जो इसकी गहरी आंखों की तपश बर्दाश्त कर पाती थी। वो नौबाज जैसी निगाह जिस पर भी बर्ती जलाकर हाक कर देने के लिए काफ़ी होती थी। माँ और बेटी के दरमियान ऐसा रिश्ता था कि जैसे दोनों हम उम्र हों। क्या मैं जान सकता हूँ आप किचन में क्या कर रही थी? हाँ, तुम जानते हो आज हफ्ते है और बस आज ही तुम घर पर डिनर करते हो। सही, तो मेरी बात आपके नज़दीक कोई उम्मीद की हामिल नहीं। आपकी बात लहजे में सख्ती थी। हाँ, क्या मैंने ऐसा क्या कहा? हाँ, क्या कहा नहीं?
مگر مجھ پر واضح ہے کر دیا۔ جب میں نے کہا کہ آپ کچن میں نہیں جائیں گی تو پھر کیوں گئی آپ؟ اپنی بات مکمل کر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ قدم جماتا سوزی کے روم کی جانب بڑھا جو رمیسا خاتون کی کیئر ٹیکر تھی۔ اس کی سوزی کے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھ رمیسا نے اپنا سر پیٹا، کیونکہ وہ جانتی تھی نہ تو سوزی کا یہاں آج آخری دن تھا بلکہ اب بیچاری کہیں اور کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ 16 سال پہلے۔ عارف کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اپنے بزنس کی خاطر اپنے 5 سال کی بیٹی کے ساتھ آپ اتنا بڑا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ بند کرو اپنی بکواس۔ جنمی عورت میں کوئی بزنس کی لالچ نہیں کر رہا، اپنی ماں کی خاطر کر رہا ہوں۔ پہلے بھی ان کے فیصلے کے خلاف جا کر میں نے تجھ بدبخت سے شادی کی، تیرے قدم میری دلیز پر کیا پڑے ایک دن جو سکھ کا سان نصیب ہوا ہو۔ خدا کا واسطے ہے آپ کو کچھ تو رحم کریں، ان لوگوں کو جانتے تک نہیں ہیں آپ۔ اس طرح آپ کیسے کسی کے حوالے کر سکتے ہیں اپنی چھوٹی سی بیٹی کو؟ آپ نکاح کر کے قانونی جرم کر رہے ہیں، کچھ تو خدا کو خوف کرے۔ چٹا ایک زوردار تھپڑ سامنے سلگتی ماں کے باقی الفاظ منہ میں دبا دیے۔ میری بات سن، نکاح تو میں کروا کے ہی رہوں گا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی، لیکن اگر تو نے ایک لفظ اور بولا نا تو میں یہیں کھڑے تجھے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کی دھمکی ملنے پر اس کے لفظ سل گئے، کیونکہ جس معاشرے کے وہ حصہ تھی وہاں طلاق یافتہ عورت کی زندگی جہنم بنا دی جاتی تھی، جیسے طلاق مرد نے نہیں عورت نے دی ہو۔ لاکھ منتیں سماجیں کرنے کے باوجود سب بے سودہ رہا اور 5 سالہ گڑیا اور 16 سالہ لڑکی کی منقوح بنا دیا گیا۔ 16 سال بعد پاکستان کراچی، رات 10 بجے لیپ ٹاپ پر مرکوز کیے وہ پھر جاب کے لیے آن لائن اپلائی کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے دوسرے سیمسٹر میں تھی، زندگی پرسکون گزر رہی تھی، مگر ایک خوفناک حادثے نے ان کے ہنستے بستے گھر کو تباہ کر دیا۔ درانی صاحب کے شریک خدا ادنوی کو جنم دینے کے 6 سال بعد نیند سو گئی۔ درانی صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، مگر پچھلے 5 برس پہلے ہارٹ اٹیک نے ان کی جان لے لی۔ یہ صدمہ ادنوی اور ان کے 5 برس بڑے بھائی سنان درانی کے لیے بہت گہرا تھا۔ باپ کے جانے کے بعد سنان نے بزنس سنبھالا، مگر کچی عمر ہونے کے باعث دن بدن نقصان پر نقصان ہوتا گیا۔ اور پھر وہ دن آیا جب ایک دن سنان آفس سے گھر واپس نہیں آیا اور کہا تھا کہ کس حال میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ سنان کی شادی کے بعد ادنوی جیسے بے جان سی ہوگی، مگر ایک دن فون کال پر اس کے رہن سہن اوسان بھی خطا ہوئے جب اسے معلوم ہوا سنان ایک نچلی اسپتال میں کوما کی پیشنٹ کی صورت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ادنوی کی پیدائش امریکہ سن فرانسیسی کی تھی۔ درانی صاحب نے غیر ملکی اور ساتھ ایک غیر مذہبی عورت خاتون سے شادی کی تھی۔ روز پستانی نامی اس عورت نے درانی صاحب سے نکاح کے بعد دل سے اسلام قبول کیا تھا اور ساتھ ہی اسلامی تعلیمات بھی حاصل کی تھی۔ اسلام میں شمولیت کے بعد وہ روز پستاوی سے مریم درانی بن گئی تھی۔ ادنوی کی پیدائش کے 6 سال بعد مریم اس دنیا فانیہ سے رخصت ہو گئی تھی۔ ادنوی بہو اپنی ماں کی طرح انگریزوں سے مشابہت رکھتی تھی۔ سرخ اور سفید رنگت، گلابی نازک لب، گول چہرہ، گہری نیلی آنکھیں، سنہرے شانوں تک آتے ریشمی بال، نمایاں حد کی مانو کی سالہ ادنوی درانی۔ وہ ایک آزاد مینشن سوچ کی مالک تھی، حق و باطل کے بیچ فرق کرنا وہ خوب جانتی تھی۔ اس نے انفرادی معلومات کے ساتھ ساتھ اجتماعی تعلیمات بھی حاصل کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی مذہبی تہذیب اور ملک کی ثقافت کو ہمیشہ اوپر رکھتی تھی۔ اس کی ایک اور سب سے بڑی کمزوری اس کی زبان تھی، جو ہمیشہ غلط بات پر پھسل جایا کرتی تھی۔ اب دیکھنا تو یہ تھا کہ وہ اپنی کمزوری سے کتنا نقصان اٹھانے والی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کو دوسرا پیر تھا، وہ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ لیپ ٹاپ چارج پر لگاتے وہ کچن کی جانب بڑھی، شیلف سے کپ نکال کر گرم پانی چولہے پر رکھا، کافی کی بوتل تلاش کرنے لگی۔ پانی ابل چکا تھا مگر کافی اب تک نہیں مل رہی تھی۔ جب ایک گہری سانس لے کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی، نظر کپ کے کھلے ہوئے شیف پر گئی، جہاں این کپ کے برابر ہی کافی کی بوتل منہ چڑھا رہی تھی۔ بغل میں بچہ جگ میں ڈنڈولا، حالانکہ ابھی کپ اس نے وہیں سے نکالا تھا، لیکن شکر کر اس کی بوتل سختی سے دبوچ، مطلب حد نہیں ہوتی۔ اچھے خاصے میرے 10 منٹ ضائع کر دیے۔ 2 چمچ کافی کے کپ میں ڈال کر وہ چمچ چلاتی سوشل ایریا میں رکھے صوفے پر برابر بیٹھی رہی۔ میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے گئی، جب نظر ایک پیج پر رکی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں ایوارڈ لیے وہ سر کو خم کیے کھڑا تھا۔ میگزین کے 2 صفحے اس کی تعریفوں سے بھرے تھے۔ جب ایک نظر تصویر کے نیچے لکھے اس کے نام پر رکی،
دی گریٹ بزنس ٹائکو ماز حیدر خان۔ وہ بار بار اس کے نام کے حروف کو انگلیوں کے پونوں سے چھونے لگی۔ بے ساختہ لب کے کنارے پھیلے۔ اس کی پرکشش جسید واقعی اسیر کر دینے والی تھی۔ بے ساختہ دراز سے کینچی نکال کر اس نے تصویر کاٹ کر احتیاط سے ایک فائل میں رکھی۔ ایسے پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ یہ میگزین جب بھی آتا تھا، اس میگزین پر موجود معاذ حیدر کی تصویر کو وہ ہر بار یہی دیکھ کر احتیاط سے نکال کر فائل میں لگا دیتی تھی۔ اور دل پھینک ہرگز نہیں تھی اور نہ ہی حسن پرست تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کوئی شخص سے محبت کرتی تھی، کیونکہ معاذ حیدر خان سے محبت کرنا شاید آسان تھا مگر اس کو حاصل کرنا ناممکن، اور یہ بات نوی بہتر طریقے سے جانتی تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بار وہ اس کی تصویر کو محفوظ کرتی تھی۔ دبئی ڈاؤن ٹاؤن صبح 5 بجے وہ پچھلے 40 منٹ سے واک ٹریک پر بھاگ رہا تھا، اور اس کی گزرنے والے ہر راستے پر بھی گارڈ فورس جدید اسلحہ دانے اس کی حفاظت کے لیے پہلے ہی اس پوزیشن پر موجود تھی۔ آخری راؤنڈ لے کر بالآخر وہ بینچ پر بیٹھا۔ اس کی پرسنل سیکرٹری اور دائیں ہاتھ میں فائل تھامے اس کے مقابل آئی۔ کالے پینٹ کوٹ میں ملبوس وہ خوش شکل لڑکی میٹنگز، پروجیکٹ ٹرپس، کب، کیسے، کہاں، کیا کرنا ہے، کس سے ملنا ہے، اپائنٹمنٹ، تمام تر ذمہ داریاں اویزا سنبھالتی تھی۔ وٹامن کی بوتل لبوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں اس کو خلق میں اتار گیا۔ سر، آج کے شیڈول کی فائل۔ اویزا نے فائل اس کے مقابل کی، جس پر ایک جتنی نگاہ ڈال کر کھڑی لڑکی پر ڈالی۔ اگر یہ فائل میں نے خود پڑھنی ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ معاذ حیدر کے یوں سرد لہجے پر اویزا نظر جھکا گئی۔ نہیں سر، وہ پچھلی بار بھی آپ ناراض ہو گئے تھے تو بس۔ وہ حیدر خان کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے ہوئے الفاظ پیگی۔ وہ یکدم ایک حرکت میں کھڑا ہوا۔ اس کے اچانک مقابل آنے پر اور زارے اچھل کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ معاذ حیدر خان کے اشارے کرنے پر یکدم ایک گارڈ اس کے قریب آیا۔ اس کا گلا دبا دو تاکہ اس کو دوبارہ سانس لینے کی زحمت نہ ہو۔ اس کے حکم میں گارڈ نے پوری قوت سے اویزا کا گلا دبوچا۔ وہ بالکل کھانس کر منتیں کرنے لگی۔ جب اس میں کچھ کسر باقی نہ رہی، اس نے اشارہ کرنے میں گارڈ اس کو چھوڑا۔ وہ یکدم لڑکھڑا کر زمین پر جا گری۔ اپنی ٹوٹی سانسیں بحال کرتی وہ معاذ حیدر کو نیم بری آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب وہ تنبیہ کرتا گویا ہے، ضروری نہیں جو میں نے ایک بار کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہو گیا۔ یہ معاذ حیدر خان کی دنیا ہے۔ یہاں قوانین بھی بناتا میں ہوں اور توڑتا بھی میں ہوں۔ میری دنیا میں سانس لینا ہے تو میرے مطابق چلنا، ورنہ سزا دینے میں نہ میں تاخیر کرتا ہوں نہ رعایت دیتا ہوں۔ جرا کا خاص کر دینے والا لہجہ آزاد طلب شخص کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف اف بھی کہتا۔ بات مکمل کرتے وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ قدم برق رفتاری سے بڑھ رہا تھا جب اس کے عقب سے زیان کی آواز نے اسے قدم روکے۔ زیان فخر معاذ حیدر کا بچپن کا دوست تھا۔ ایک زیان ہی تھا جو معاذ حیدر کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات کر سکتا تھا، ورنہ اس شخص کے سامنے کوئی نظر بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ میرے یار، لوگ کیسے کام کرتے ہیں جن کے بدلے لوگ انہیں دعائیں دیں، اور ایک تو ہے جو بھلے کام کر کے بھی میرے بھائی خود ہی اپنے کام پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اچھی خاصی تیری بیچاری سیکرٹری کیوں جان لینے پر تلا ہوا ہے اس کی؟ وہ جو اب تک خاموش کھڑا سنجیدہ تاثر لیے اس کی بکبک سن رہا تھا، یکدم اس کو گدی سے دبوچتے ہوئے پکارا، لگتے ہے تجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے معاملات میں اپنی ٹانگیں نہ اڑایا کر، سمجھا؟ اف، کیا کروں میرے بھائی، تیرے معاملات میں ٹانگ اڑانا میرے بچپن سے پسندیدہ ترین مشغلہ رہا ہے۔ تیرے معاملات میں ٹانگ اڑانا تو میرے بچپن کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ میں تیری یہ ٹانگ توڑ کر پھینک دوں گا۔ زیان، میرے معاملات میں مت بولا کر، تو پچھتائے گا۔ چل میرے بھائی، اگر تیری یہی خواہش ہے تو اس خادم کی ٹانگ ضرور حاضر لے توڑ دے، تو بھی کیا یاد کرے گا۔ لیکن ایک بات تو میں مجھے بتا دوں، میں اپنی ٹانگ فری میں تو نہیں توڑواؤں گا، نقلی ٹانگ کے لیے پیسے بھی تیری جیب سے ہی لوں گا۔ وہ شوخ انداز میں کندھے اچھاتے ہوئے اپنی بات مکمل کر گیا۔ معاذ چند سیکنڈ تک خاموشی سے بغور اس کا چہرہ دیکھتے رہا، پھر زندگی سے بھرپور ایک زوردار کیک لگاتے دائیں ہاتھ سے اس کا کندھا چھوڑا۔ یقیناً اگر اس وقت زیان کے علاوہ کوئی اور اس کو اس طرح کیک لگاتا دیکھ لیتا تو غش کھا کر زمین بوس ہو جاتا۔ آج تک سب نے معاذ حیدر کی صرف ڈیوڈ سائڈ ہی دیکھی تھی، مگر وہ صرف زیان فخر ہی تھا جسے معاذ حیدر کا ہر رنگ دیکھا تھا۔ اب وہ دونوں دبئی مرینا کی منزل کی جانب روان تھے، کیونکہ آج کسی بھی صورت معاذ حیدر خان کو ہر حال میں اسٹیریا والا پروجیکٹ اپنے نام کرنا تھا۔ کراچی، پاکستان۔ بلیک ٹی شرٹ، بلیک ہی جینز، گلے میں نوحاست سے مفلر رول کیا ہوا ہائی پونی ٹیل، جس میں کچھ آوارہ لڑکیاں ہندوستان کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ وہ جلدی جلدی اپنا سامان بیگ میں ٹھوسنے والے انداز میں ڈال رہی تھی، کیونکہ وہ آفس سے لیٹ ہو رہی تھی اور آج اس کا انٹرویو تھا۔ زینا کو پھلانگتی ہوئی نیچے اتر رہی تھی جب اس کے موبائل پر دانین
کی کال آئی۔ نمبر دیکھ کر فون کال سے لگایا۔ ہیلو، ہائے دانی، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں آدی، تم کیسی ہو؟ ہم ٹھیک ہوں، تم بتاؤ خیریت؟ ہاں محترمہ، خیریت ہے بلکہ تمہارے لیے گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ گڈ نیوز؟ بلا وہ کیا ہے؟ جی تو ناظرین و حاضرین، دل تھام کو سنیں، مس آدمی رادرانی کے دبئی سے جاب آفر ہوئی ہے۔ ہاں ویسے ہوئی تو مجھے تھی، لیکن میری سفارش میں نے تمہارا نام دے دیا کیونکہ مجھے اب جاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ ادنوی نے قدم روکتے ہوئے قدر حیرانی سے پوچھا۔ ہاں بھائی، سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری قسم، تمہیں ویزا بھی دیں گے، ٹکٹ بھی دے، رہائش وغیرہ سب کچھ، اور خود تمہیں دیں گے۔ تم بس نکلنے کی تیاری کرو۔ یار اتنی جلدی کیسے؟ اور میں یہاں بھائی کو اکیلا کیسے چھوڑ کر سکتی ہوں؟ آدھی یار پاگل کیوں ہو رہی ہے؟ لوگ تو مرتے ہیں ایسی اپرچونیٹیز کے لیے، اور تم ہو کے منع کر رہی ہو۔ ویسے بھی سنان بھائی کی خبر میں تمہیں دیتی رہوں گی، اس گولڈن چانس کو مس نہیں کرنا، اور کیا پتا وہ لوگ سنان بھائی کا علاج بھی کروا دیں۔ پر دانی، تمہاری کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی، کیا بولوں اب میں؟ تم بہت ناشکری ہو۔ تمہیں انٹرویو کو چھوڑو، میں تمہیں نمبر بھیج رہی ہوں، تو وہاں رابطہ کرو اور تیاری پکڑو، ٹھیک ہے؟ میں پہلے سنان بھائی سے ہسپتال میں مل کر آ جاؤں، پھر جا کر تیاری کروں گی۔ تمہیں اس سے طلاق دینی ہوگی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ میں اپنی بہن کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ تمہیں کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ اس کو طلاق دو تو خدا کے لیے چھوڑ دو ہماری جان۔ یہ فیصلہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے وہ اب آگے نہیں چل سکتا، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے۔ اس بات کو یہاں ختم کر دو۔ سنان اشفیتا سرلی میں سامنے بیٹھے شخص پر چلا رہا تھا، جو ہموار خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی خاموشی سنان درانی میں لگی آگ کے شعلے اور بھڑکا رہی تھی۔ جب وہ استری ہنستا ایک بار پھر اس کو مخاطب کر گیا۔ تمہاری یہ خاموشی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ تم ایک گندے خون کی پیداوار ہو۔ تم اور تمہاری ماں۔ سنان کے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے جب پوری شدت سے پاس پڑا لوہے کا پائپ اس شخص نے سنان کے سر پر مارا۔ اس اچانک کی گئی وار میں اتنی شدت تھی کہ پہلے ہی حملے میں سنان دورانی زمین بوس ہوا تھا۔ خون برق رفتار زمین پر بہہ رہا تھا جب گھٹنوں کے بل وہ اس کے کان کے قریب بیٹھا سرگوشی کرنے لگا۔ دعا کرنا کہ تمہاری بہن کا مجھ سے سامنا نہ ہو، ورنہ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ دورانی خاندان کی نسلیں تک کام جائیں گی۔ لفظوں کا سیسا سی کان میں ڈلتا وہ کھڑا ہوگا۔ اس کو اسپتال پہنچا دو۔ مرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اس قابل رہنا چاہیے کہ اگلے سورج کی کرن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ حکم صادر کرتے ہوئے انتقام کی نئی منزل پر روانہ ہو گیا۔ وہ 26 سال وجود اسٹرکچر پر اپنی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ادنوی نے نرمی سے اس کا ہاتھ ہلایا۔ بھائی، ماما بھی گئی، پھر بابا بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ بھی یوں خاموش ہیں۔ میں تھک گئی ہوں بھائی۔ اپنی تنہائی سے زندگی وہ کئی گھنٹے یوں ہی سنان کے پاس سر رکھ کر لیٹی رہی۔ اس بات سے انجان جس پر وہ اب چلنے جا رہی تھی، اس سفر کی تھکن اس کو وجود کو کرچی کرچی کرنے والی تھی۔ تمام فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد چند گھنٹے کا سفر طے کر وہ دبئی کی حدود میں پہنچ چکی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اویزا سے رابطہ کیا تھا، جس نے تمام تر انٹیگریشنز ادنوی کو بتا دی تھی۔ مقررہ وقت پر ایک گاڑی ایئرپورٹ کے باہر کھڑی اس کی منتظر تھی۔ گاڑی دبئی کے مرین کی جانب روان تھی، کیونکہ مینشن میں جب بھی کسی کو ہائر کیا جاتا تھا تو اس کا بایو ڈیٹا اویزا کلیکٹ کر کے محاذ حیدر کو دیتی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے تو اسے اویزا سے ملنا تھا، اور کافی دیر سے لوبی میں بیٹھی اپنے بلاوے کا انتظار کر رہی تھی۔ سفر کی تھکان، پھر یہاں انتظار کرتے اسے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت اس نے آنکھوں پر کالے لینس لگائے تھے، کیونکہ پاکستان میں کئی بار آوارہ لڑکے اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر آوازیں کستے تھے۔ تب سے اس نے یہ معمول بنا لیا تھا، جب بھی گھر سے نکلتی تھی نیلی آنکھوں کو سیاہ رنگ کا ڈھانپ کر نکلتی تھی۔ اس نے شارٹ مرہون ٹاپ تو پہنا ہوا تھا جو فراک اسٹائل میں تھا، ہم رنگ مفلر دائرے کی صورت گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ بلیو جینز فلیٹس میں وہ خاصی کیجول ڈریس میں بھی حذف ڈال رہی تھی۔ بال سیدھے شانے پہ بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر اچھی خاصی گزری لی وہ منہ بسورے بیٹھی تھی۔ جب اویزا اپنے پروفیشنل انداز میں اس کے مقابلہ آتی گویا ہوئی، مس ادنوی درانی سے اسٹریٹ جا کر لفٹ لے کر سیکنڈ روم میں جائیں، سر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ سفید 3 پیس سوٹ میں ملبوس سرمئی ناک آنکھیں چندیدہ چہرہ اپنی سیٹ پر برجما تھا، جبکہ اس کی فرنٹ سیٹ پر زیان موبائل میں انگلیاں گھماتا اس کو کچھ دکھا رہا تھا۔ دروازے کی دستک پر دونوں متوجہ ہوئے۔ ریس کا نامہ نثار چہرہ ہاتھ میں فائل پکڑے ننھے قدم اٹھاتی ان کے مقابلہ رکی۔ ریان کی نظریں جیسے اس پر گئی، جبکہ ادنوی درانی اپنے سامنے بیٹھے اس دی گریٹ بزنس ٹائکون معاذ حیدر کو دیکھ کر سانس لینا بھول گئی۔ اس کو اپنی آنکھوں پر کسی سلوک یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتی تھی
کہ جس کی تصویریں وہ اب تک محفوظ کرتی آئی ہے وہ آج اس کے مقابل تھا۔ زیان ٹک ٹاک محسوس تھا اس کی حسن کو دیکھ رہا تھا، جبکہ مقابل بیٹھا ہوا سنگ دل شہزادہ مکمل اس کا جائزہ لے کر اب لبوں پر انگلی پھیر رہا تھا۔ اجنبی کے چہرے کے تاثرات اس سے چھپے نہیں تھے۔ یہ معاذ حیدر کے لیے کوئی نئی بات بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کی اس ساحر شخصیت کو دیکھ کر ہر کسی کا یہی رد عمل ہوتا تھا جو اس وقت اجنبی کا تھا۔ بس کچھ الگ یہ تھا کہ اجنبی اب تک اس کے پاس تصویر لینے کی غرض سے نہیں آئی تھی، بلکہ ہموار لب دانتوں میں دبائی پھٹی پھٹی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ ماحول کی نزاکت کو بامتے ہوئے زیان نے گلا کھنکھارا، جس پر وہ ہڑبڑا کر چونکی۔ مس اجنبی پلیز ٹیک آر سیٹ۔ فائنل کورس مضبوطی سے دبوچے اب زیان کے برابر والی سیٹ پر نشست پہ بیٹھ گئی، جبکہ معاذ حیدر اس کے مقابلے بیٹھا تھا۔ اپنی خفت کو مٹانے چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو اس نے انگلی کے پروں کی مدد سے کان کے پیچھے کیا۔ معاذ خاموشی سے بیٹھا اس کا ہر رنگ وہ بھی محسوس کر رہا تھا۔ مس اجنبی شو می یور فائل۔ زیان کے مخاطب کرنے پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زیان نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے فائل لی، ایک چانچی نظر اس کی سی وی پر ڈالی۔ اس کی سی وی میں کچھ خاص تو نہیں تھا، وہ دوسرے سیمیسٹر دے رہی تھی، مگر جو ڈپلوما اس نے کیا تھا اس کی نظر میں رکھتے ہوئے زیان نے معاذ کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ تھوڑی بہت معلومات اور ماسی کہنے پر پہلے اس نے لے چکا تھا، مگر اس کے حوالے سے فی الحال ذکر اس نے نہیں کیا تھا۔ مس اجنبی آپ کی سی وی میں تو ایسا کچھ خاص نہیں، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، آپ ٹیک کیئر، اپنا کام سر انجام دے گی۔ امید کرتا ہوں شکایت کا موقع نہیں دیں گی، ورنہ ہم آپ کو کوئی موقع نہیں دیں گے۔ جتنی شدید زیان نے سامنے بیٹھی لڑکی کو دھمکی دی تھی، اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں اجنبی نے اس کا لہجہ محسوس کیا تھا۔ ہاتھ پیر تو اس سے پہلے ہی برف کے مان ٹھنڈے پڑ چکے تھے، وہ کن اکھیوں سے بار بار معاذ حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ زیان کی بات اور وہ اس بات میں سر ہلایا، وہ بزدل اور ڈرپوک ہرگز نہیں تھی، مگر ماحول میں عجیب سی نہ محسوس ہونے والی وحشت تھی۔ ننے پسینے کوئی بوند پیشانی سے صاف کرتی وہ کھڑی ہوئی۔ آپ بیٹھ جائیں اور اویزا باقی انٹروگیشن کو سمجھا دے گی۔ جانے کی اجازت ملنے پر وہ سکت سان لیتی، دروازے کی جانب رکھ جب اس کی عقب سے آتی معاذ حیدر کی کرخت آواز اس کے قدم روکے۔ ٹرن اراؤنڈ۔ اس سے پہلے کہ معاذ حیدر اس کو کچھ کہتا، زیان نے بیچ میں مداخلت کی اور عربی زبان میں اس سے گویا ہوا۔ بھائی تو کیوں اس کی جان نکال رہا ہے؟ میں پہلے ہی ساری معلومات نکال چکا ہوں۔ زیان کی بات اور معاذ نے اس کے اوپر ایک گہری نظر ڈالی اور دوبارہ نکھی جانب دیکھا، جو یک ٹک مجرموں کی طرح نظریں جھکائی کھڑی فرش پر بوڑھ رہی تھی۔ اگلی بار آنکھوں کو ان لینس سے آزاد کر کے آنا۔ معاذ کی بات سن کر صحیح معنی میں اس کی جان اب نکلی تھی۔ بھلا اس کو کیسے معلوم ہوا کہ میں نے لینس لگائے ہیں؟ بہرحال اس نے جھک کر معاذ حیدر کو دیکھا، جو نظریں لیپ ٹاپ پر جمائے مصروف انداز میں انگلی چلا رہا تھا۔ لمحے کا انتظار کیے بنا وہ دوبارہ باہر کی جانب دوڑ گئی۔ رکی ہوئی سانس کو بحال کرتی ویسے کہ کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ تمام انٹروگیشن سمجھنے کے بعد بالآخر ڈینوس ٹاؤن مینشن میں اپنا فرض انجام دینے لگی، رمیسا حیدر خان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے۔ اس کو لگ بھگ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ اس تمام عرصے میں اس کا سامنا اب تک دوبارہ معاذ حیدر سے نہیں ہوا تھا۔ رمیسا خاتون بھی ایک نرم دل خاتون تھی، اس کا انداز بھی اس کو ہو چکا تھا۔ ہر روز کی طرح آج بھی رمیسا خاتون کو دعا دے کر تقریباً 8 بجے کے قریب سلا چکی تھی۔ دانین کو کال ملانے پر جب کوئی جواب نہ وصول نہ ہوا تو پاس پڑا میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی، مگر اس میگزین کی لکھائی ہی سرے سے گزر رہی تھی، کیونکہ وہ سب عربی زبان میں تحریر تھا۔ ایک گہری سانس بھر کر وہ باہر ٹیریس کی جانب بڑھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین جہاں تھا۔ کالی گرداری شلوار پر چھوٹی گول دامن کی قمیض آستینوں کی آخری حد کھولیاں تک تھی، کالی چادر شانوں پر لپٹے میسی جڑا بنائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ دودھیالی رنگت پر چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں دل پر غضب ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ دل میں آتی خواہش کو حقیقت کا رنگ دیتی وہ ڈاؤن ٹاؤن کی مینشن سے باہر نکلی۔ چہل قدم کرتے کرتے وقفے حصے کو عبور کرتی اب باقاعدہ باہر اسٹریٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لوکیشن وہ پہلے ہی سیو کر چکی تھی۔ سکون بڑی چھائی، ہر سوچ سی، ہر کلامی کرتے وہ گویا کیا ہو جاتا اگر شکل کے ساتھ ساتھ اس کے مزاج بھی اچھے ہوتے۔ آیا بڑے کہیں کے بزنس ٹائپ، ہر وقت تیور پر بل تو ایسے تجا کر رکھتے ہیں جیسے بزنس مین نہیں کہیں کے شہزادہ ہو۔ ہم اپنی آخری جملہ پر خود ہی غور کرتے وہ لب بھیج گئی۔ ہاں ویسے ہے تو شہزادے ہی۔ آسمان پر بچھی کالی چادر میں کہیں کہیں جگنو کی مان تارے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اپنی روح میں آسمان کو دیکھے قدم بڑھا رہی تھی جب یکدم کسی وجود سے زوردار تصادم ہوا۔ الجھے نفس بحال کرتے ہوئے اس نے آنکھیں کھولی تو نظر وہی زمین پر گری لڑکی پر گئی۔ لباس کے نام پر مکمل کوٹوں تو گاتی فراق جس سے اس کے جسم کے خدحال واضح تھے، جسم پر جا بجا خون جمع ہوا تھا، نیل کے نشانات سے واضح تھے۔ کسی نے بے رحمی سے
इस लड़की में तशद्दुद की दवा शक्ल शुरू से अफ्रीकन मालूम हो रही थी और लड़की जमीन पर गेड़ी करा रही थी, नींद बेहोशी की हालत में ना जाने कौन सी जुबान में इसको पुकार रही थी। वो नींद बेहोशी में अदनवी की बारी जबकि अदनवी सांस रोके इसको देख रही थी। एकदम सामने से तेज रफ्तार काली गाड़ी को अपनी जानमाता देखो लड़की अशफाका सरी चलाने लगी। गाड़ी की आवाज, लड़की की चीखें अदनवी को अपने कान फटते हुए महसूस हुए। जब बिना कुछ सोचे उल्टे कदम मशीन जाम लगने लगी, अपनी रफ्तार से कहीं ज्यादा तेज बस भाग रही थी। बरक रफ्तार से भागने में शानों के गिर लिपटी चादर कहीं दूर जा गिरी, मगर कदम रोके बगैर अपने अंदर दन्ना भाग रही थी। मेंशन बस कुछ ही कदम के फासले था जबकि अब मेंशन के बाहर बखराई चरण समेत काली गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद थी, मगर इसने अब भी कदम नहीं रोके थे। गाड़ी के टायरों की आवाज सुन इसने पलट कर देखा जब यकदम सामने से आते माज हैदर के सीने से जा टकराई। बेसहाता अदनवी की गले फाड़ चीख निकली। चीख ने डायरेस टाउन मेंशन में अनजाना सा शोर बर्पा किया, जबकि माज हैदर जो अपनी ही रोह में फोन पर बात करता आ रहा था यकदम किसी सिफ्त नाजुक वजूद के साथ टकराने पर चूका। अदनवी का चेहरा इसके सीने में छुपा हुआ था, जबकि इस अचानक होने वाले हमले पर भी गार्ड फोर्स ने अपनी लोड गन्स अदनवी की जानब तानी। कुछ नफूस बहाल होने पर इसने आहिस्ता आहिस्ता चेहरा उठाया। अब नजर इस मर्दानगी की आला मसार रखने वाले नौजवान माज हैदर पर गई। 2 सेकंड में कम वक्त लगा था दोनों को एक दूसरे को बचाने में। हाथ की इशारे फोर्स की गन्स नीचे की। अब वो अदनवी की गहरी की नजरों से जायजा ले रहा था। लट्टे के माल सफेद होता चेहरा, नीली आंखों में खौफ ही खौफ था। जब खलाती हुई में वहाँ वो लड़की इसको न मारा, वो चल सामने खड़े वो 35 साल नौजवान हवा चेहरे पर संजीदगी से इसकी एक एक लफ्ज पर गौर कर रहा था। घबरू आवाज ने अदनवी के लफ्ज टुकड़े फॉलो में शिकस्त और कदम उठाती हुए उसके पीछे चलने लगी। भी गार्ड फोर्स अपनी अपनी जगह रुकते चले गए। अब बस वो दोनों अपने हिस्से को दूर करते सोशल एरिया में मौजूद थे। एक गहरी नजर सरसरी निगाह से डालता हुआ और हमेशा हाथ उनकी कमरे की जाने बढ़ गया। वो हाथ जाकर खड़ी मुलाजिम से अरबी जबान में कुछ गुफ्तगू करके वापस सोशल एरिया में आया और अब अदनवी से बात करने का इरादा रखता था, मगर वहाँ अदनवी को न पाकर इसकी आंखों में सिर्फ नसें नमदार हुई। गुस्सा जब्त करते हुए पास खड़ी मुलाजिमा को मुखातिब किया, जाओ जाकर इस लड़की को बुला के लाओ। मुलाजिमा का पैगाम सुनकर अचानक जू बुलाने पर अदनवी उंगलियों को हथेली में गर्दिश देने लगी। नन्हे कदम उठाती माज हैदर के खान के मुकाबले की, जहाँ वो सोफे पर जमा था, मगर वहाँ एक फर्द का इजाफा था और वो कोई और नहीं जियान फखर था। एक बाल में से नजर नीली आंखों से मिलने पर सामने मौजूद मगरूर नौजवान खटक सा गया, फिर जल्दी से अपनी नजरों का जाविया बदलते हुए यहाँ रूमी की देखभाल के लिए अपॉइंट किया है या फिर सड़कों की सैर करने के लिए। माज हैदर ने दो टोक तौहीन अमेज़ा लहजे पर अदनवी के तनफर से नाक सुकड़ी। जी बिल्कुल फरमाया आपने, यहाँ मुझे जॉब के लिए अप्लाई किया गया है, कैद करने के लिए नहीं। बुरे वक्त पर बुरी तरह फिसल जाने वाली जबान आज फिर बुरे वक्त पर फिसली चुकी थी। इसका अंदाजा अब वो माज हैदर के चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर लगा सकती थी, जो तने हुए नकूश के साथ बगौर इसका घूर रहा था। मेरा मतलब था कि अभी इसके अल्फाज सारा ढूंढ रहे थे जब एक लंबा डंग बढ़ता हुआ चंद कदम का फासले रुका। जब तक अदनवी ने कदम पलटते अपनी इस जबान को अगली बार काबू में रखना, मगर ओश हाँ शी डू नॉट डेयर लिटिल गर्ल्स नेक्स्ट टाइम मेक श्योर। बोलने से पहले 100 बार समझो, फिर ये मुंह खोलो वरना बंद रखो। ये ना हो कि ये मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब तुम जा सकती हो, वहाँ जलाद की हक्सर कर देने ले जा। इसके मगरतीसी सेहत रखने वाले नौजवान ने आगे ना जाने क्यों इसकी बोलती बंद हो गई थी। दरअसल वो जिस काम से यहाँ आई थी इस वाकया को जैसे वो भूल सी गई, जबकि इस सारे अरसे में जियान इसकी नीली आंखों को देखे जैसे कुछ बरस पहले खो सा गया। इस बात को माज हैदर ने जरा महसूस नहीं किया। वो यही बात ज्यादा तशवीश थी। अदनवी कदरे अफसोस से अपनी कमरे की जानिब बढ़ गई। ये सोचे बगैर कि 2 आंखों ने दूर तक इसका पीछे किया था। अदनवी की नजरों से ओझल होने पर माज हैदर ने जेब से फोन निकाला। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मेरे काबू में है। तुम अपना काम जारी रखो, मैं कल दोपहर तुमसे मिलता हूँ। रश ड्राइव करते हुए सुनसान रास्ते पर गाड़ी वगैरह था। अपने फ्लैट में पहुंचते ही गाड़ियों की चाबी एक किनार पर फेंकते वो अंदर उनके मुंह आरामगाह में पर लेट गया। दिमाग की नसें तन की। इसके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे। हाँ थे तो सिर्फ रमेशा खान के पास। अब इसे हर सुलह जल्द अज जल्द इनसे मिलना था। इतना भी कमरे में आते ही आरामगाह पर सुकुड़ कर बैठ गई। चंद लम्हों के लिए ही सही माज हैदर के करीब आने पर सहमी जरूर थी,
ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے جسم میں دوڑی تھی. جو بھی تھا, اس کے قریب آنے پر جہاں خوف محسوس ہوتا تھا وہاں ایک احساس بھی تھا. اپنے خیالات کو نفی کرتے ہوئے وہ خود کو کمپوز کر گئی تھی. یہ جاب میرے لیے واقعی ضروری ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وجود سب کے سامنے میری بےعزتی کرے. اور وہ لڑکی خدا جانے وہ کس مشکل میں تھی. ہو سکتا ہے وہ گاڑی اس کی مدد کے لیے آئی ہو, اور نہیں انہیں متوجہ کرنے کے لیے ہی وہ چیخے ہو. خود سے کڑی ملاتے وہ نیند کی وادی میں جا پہنچی تھی. ذیان ہموار خاموش بیٹھا. معاذ کے گلا کھنگارا. کیا ہوا؟ کیا کچھ کہا تم نے؟ یکدم ہلکایا. نہیں, میں نے تو کچھ نہیں کہا, مگر تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی ہیں. معاذ نے ایک گہری نظر اس کے اثرات کے جائزہ لیا. میری آنکھوں پر غور کرنے سے بہتر ہے تم اس لڑکی کی آنکھوں پر غور کرتے. ہم کیا تھا یہ میں نے غور, وہاں مجھے اتنا ڈر نہیں دکھا جو ہر کسی کی آنکھوں میں معاذ حیدر خان کے لیے ہوتے ہیں. اپنا جملے پر وہ خود ہی غور کرنے لگا. اس کی آنکھوں میں وہ ڈر خوف وقتی تھا, لیکن کیوں نہیں ڈری وہ مجھ سے؟ معاذ گہری سوچ میں گم تھا. جب ایک بار پھر ذیان نے معاذ حیدر کو مخاطب کیا. او میرے بھائی, تو ڈر بعد میں بٹھانا. اس کی آنکھوں کی رنگت کی بات کر رہا ہے. نیلا رنگ ہے اس کی آنکھوں کا معاذ. اس کی نیلی آنکھیں ہیں اور وہ پاکستان سے بھی ہے. اپنی بات مکمل کر کے ذیان خاموش ہو گیا. ایسا ممکن نہیں, یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ وہی ہوئی تو یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سب سے بڑی بات, اس کا نام بھی مختلف ہے, اور عارف اس کو کبھی یہاں نہ آنے دیتا. امپاسبل. نیلی آنکھوں کی بات ہے تو یہ دنیا میں واحد نیلی لڑکی نہیں ہے جس کی آنکھوں کا رنگ نیلا ہے. معاذ کرخت انداز میں بول کر رخ بدل گیا. تو یار, تو یہ بھی تو دیکھنا, نام سے کیا ہوتے ہیں بھلا؟ کوئی بھی بدل سکتے ہیں, کوئی مشکل کام ہے یہ؟ عجیب سا ہے یار. اب کی بات ذیان تملا سک گیا. ذیان, یہ وہ لڑکی نہیں ہو سکتی. بات مکمل کرنے کے بعد وہ خاموش ہو گیا, مگر ایک خیال کے تحت پھر گویا ہوا. مگر یہ وہی لڑکی بھی تو ہو سکتی ہے, اور اگر یہ وہی لڑکی ہے پھر تو بہت مزہ آئے گا. معاذ حیدر خان کے جاندار کی آواز مینشن میں گونجی, جبکہ ذیان لب بیچ گیا. حسب معمول فجر کی نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. پیارے اللہ, لوگ کہتے ہیں انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کے نصیب میں ہے, پہلے ہی لکھ دیا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے وہی ہوتے ہیں. پیارے اللہ, میرے دل اس بات کی نفی کرتے ہیں. جانتے ہیں آپ میں کیا سوچتی ہوں؟ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہی آپ کی مصلحت ہوتی ہے تو دعا کا اختیار کبھی نہ ملتا. آپ ایک ایسی چاہت کو ہمارے دل میں ڈالتے ہی نہیں جس کو آپ نے قبول نہ کیا نہ ہو. ایسی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اپنا در پہ نہ بلاتے ہیں. کیوں؟ میں نے پڑھا تھا تمہارا رب بہت ہی حیادار ہے, اس کو اپنے بندے کو خالی ہاتھ بھیجنے میں بہت حیا آتی ہے. تو آپ اپنے در پر ایسی دعاؤں کے ساتھ بلاتے ہی نہیں. اگر نصیب کا لکھا ہی کچھ اور ہوتا تو آپ نصیب کے آخری صفحے کو خالی چھوڑتے ہی نہیں. میرے اللہ, میرا کوئی نہیں آپ کے علاوہ, میرا ایمان ہو آپ میری مدد کریں, میں بہت اکیلی ہوں. آنسو سے تر چہرے کو نازک ہتھیلیوں سے رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی. نظر واکلک پر گرد 5 بجنے میں 4 منٹ تھے جب اویزہ کی بات یاد آئی. روم نمبر 3 مس ادنوی, وقتی پابندی کا خاص خیال رکھیے گا کیونکہ غلطی پر کوئی بھی رعایت نہیں دی جاتی. کمرے سے باہر نکلتے وقت اس نے ایک نظر اپنے سراپے پر ڈالی. بلی جینس پر وائٹ شرٹ جہاں سینے پر بلوم نام کا لوگو بنا ہوا تھا. پاس پڑی چادر شانہ لپٹتے وہ کمرے سے باہر آئے. تمام سرونٹ اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے. اتنے بڑے گھر میں صرف 2 لوگ, اوپر سے ان کی خدمتیں کے لیے درجنوں ملازم. توبہ ہے, منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ رمیسا خاتون کی کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب ان کے کمرے سے کسی کی گفتگو کی آواز دی. یا اللہ, مدد ہو رہا ہے. ہاتھ کے ناخن منہ میں چباتی اپنے اون چھپاتی وہ اندر داخل ہوئی, اس کی دعا کے ساتھ کہ معاذ حیدر اندر نہ ہو. آنکھ کھولنے پر اس نے اپنی دعا کی قبولیت پر فخر ہونے لگا, کیونکہ وہاں واقعی معاذ حیدر نہیں تھا بلکہ ذیان فخر رمیسا خاتون کے ساتھ کسی گفتگو میں مصروف تھا. لیکن اب وہ دونوں اس کو دیکھ کر خاموش ہو چکے تھے. ان کے چہرے کے تاثرات سے واضح تھا کہ وہ سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ دیکھ ادنوی نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا اور رمیسا خاتون کے قریب آئی. میں اب چلتا ہوں آنٹی, معاذ آتا ہی ہوگا. الوداعی کلمات کہتے ذیان نے ایک پرکشش نظر ادنوی پر ڈالی. وہ باہر نکل گیا. ادنوی نے قریب آ کر ہاتھ کے سہارے سے رمیسا خاتون کو بٹھایا, پھر فزی تھراپی کی ایکسرسائز کرنے لگی. اس تمام تر عرصے میں رمیسا خاتون خاموشی سے اس کو دیکھتی رہی. کیا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ادنوی کافی دیر سے ان کی سوالی نگاہوں کو غور سے دیکھ رہی تھی. جب بالآخر وجہ پوچھ اٹھی. ٹھیک کہہ رہی ہو, میں واقعی کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. یہاں ہو, میرے پاس بیٹھو. جی کہیں, میں سن رہی ہوں. تمہارا پورا نام کیا ہے؟ ادنوی درانی. تمہارا تعلق پاکستان سے ہے نا؟ جی ہاں, میں پاکستان سے ہی ہوں. مگر آپ سب یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ادنوی کو اس کے سوالات پر تشویش ہونے لگی. ان کی بات کو نظر انداز کرتے وہ ایک بار پھر گویا ہوئی. کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اب اس کو خاصا تعجب ہوا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. مگر آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟
میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ادنوی کے آخری جواب پر رمیسا خاتون کے تاثرات بدلے۔ نہیں، مجھے معاف کرنا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی، تم نے اتنے وقت سے ساتھ ہو، تمہارے بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں، سوچا آج پوچھ لوں۔ مجھے اس طرح ذاتی سوالات نہیں پوچھنے چاہیے تھے، مجھے معاف کر دو۔ وہ شرمندہ سی ہوگی، شاید جس بات کو وہ لے کر وہ خوفزدہ تھی وہ خوف اب دور ہو چکا تھا۔ رمیسا خاتون کے جواب پر آئی برو سچا کر سواب میں سر ہلاتی وہ ان کو دوا دے کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب نظر سامنے سے آتے ماز حیدر پر رک سکی، بلیک فورس پیس میں مبلوس، کانوں میں ایئر بیئرس لگائے، غضب ڈالتی سرمئی آنکھیں، ریس واچی کرتے ہوئے اس کے قریب ہی آ رہا تھا جب وہ خود سی کھڑی اس شہزادے کو دیکھ رہی تھی جسے دیکھ کر ایسا لگتا جیسے حسن اس پر تمام ہو چکا تھا۔ ادنوی کو یوں ہموار ساکھ کھڑا دیکھ وہ لب بیچ وہیں رک گیا، جبکہ وہ محترمہ دنیا جہاں سے غافل اس کو جب تک گرنے میں مصروف تھی، وقت کی سوئیاں اپنی رفتار سے بڑھ رہی تھی۔ جب اس نے گلا کھنکھارا، یکدم بدک کے پیچھے ہٹی۔ ادنوی کی حرکت پر ماز حیدر نے گہری نگاہ اس پر ڈالی جو اپنی چوری پکڑ جانے پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ کوئی شک نہ تھا کہ ادنوی درانی بھی حسن جیسی نعمت سے مالا مال تھی۔ گہری نیلی آنکھیں، نرم گدگدتی گال، کمال کی طرح اٹھتی ہوئی پلکیں، موقع کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے باروب لہجے میں گویا ہوا، تمہیں یہاں اپائنٹ مجھے گھورنے کے لیے نہیں، رومی کی کیئر کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے فرگوسن کو وہ جیسے سلوک اٹھی، جیسے خاصی خوش فہمی کا شکار ہے مسٹر ماس، مگر افسوس کے ساتھ میں اتنا بتا دوں کہ مجھے آپ کو گھورنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی بات مکمل کرے وہ آنکھیں سگڑے مقابل کھڑے نوجوان کو گھورنے لگی، اس بات سے انجان کے اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب ایک لمبا ڈنگ بڑھتا ہوا اس کے مقابل آیا، لمحے بھر کی مہلت دیے بغیر اس کا دائیں ہاتھ حصار کی صورت موڑ کر اس کی کمر کے جانب باندھا، جبکہ ایک ہاتھ سختی سے اس کے منہ پر دبوچا۔ اس اچانک ہونے والے لمحے کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ ہوش سنبھالنے پر خود کو بے بس پایا کیونکہ اس کا وجود مکمل طور پر ماز حیدر کی آہنی گرفت میں تھا۔ درد کی شدت ضبط کرتے آنکھوں میں نیمی واضح ہونے لگی، جبکہ وہ خاموش کھڑے گہری نظروں سے اس کے ایک ایک رنگ نوٹ کرتے محفوظ ہو رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ ادنوی اتنی آزاد میش نہیں ہے جتنی وہ ظاہر کرتی ہے۔ ان سرمئی نظروں کی تپش مسلسل خود پر محسوس کرتے ادنوی نظریں جھکانے پر مجبور ہوتے خود کو آزاد کرانے کی مزاحمت کرنے لگی۔ بیٹ موو لٹل گرلز، ایک عجیب سا فقرہ کہتے ہوئے اس سے دور ہٹا۔ گرفت سے آزاد ملتے ہی وہ اپنی بکھری سانسیں محال کرنے لگی، اس سے پہلے کہ کوئی اور رد عمل ظاہر کرتی۔ ماز ہوا کی طرح اس کے برابر سے گزر گیا، جبکہ اپنے ساتھ ہونے والی کارروائی پر وہ ساخت کھڑی رہ گئی۔ پیشانے پہ مجھے پسینے کے بوندوں کو انگلی کے پوروں سے صاف کرتی وہ خوابگاہ کی جانب بڑھی، جب موبائل پر نظر پڑتے ہی یکدم چونکی دانین کی 9 مس کال اور کئی میسج نوٹیفیکیشن شو ہو رہی تھی۔ اپنے ساتھ ہونے والے واقعے کو بلا کر اس نے دانی کی فکر ہونے لگی۔ اس نے فون ملایا، ابھی اگلی بیل میں ہی تھی کہ تو مقابل میں سے دانین گویا ہوئی۔ اس کی آواز صاف واضح تھی، کچھ سلک رہی تھی۔ دانی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ فکر مند ہوتی گویا ہوا، وہ آ گیا ہے آدی، وہ آ گیا آدی، وہ مجھے لے جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کون لے جائے گا دانی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا آدی۔ وہ اس کا مکمل نہیں ہوا جب دانین کی جانب خاموشی چھا گئی۔ ادنوی نے فون کی جانب دیکھا تو لائن کٹ چکی تھی۔ اس نے دوبارہ فون ملایا تو بے سودا، کیونکہ فون بند ہو جا رہا تھا۔ ادنوی سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی رہی، رنگ برنگی لائٹوں کی روشنی، تیز میوزک، ڈانس فلور پر موجود نوجوان ہوش و حروف سے بگانے، نشے میں درد، ڈانس ٹپس لینے میں مصروف تھے۔ بہت سی لڑکیاں اسے دیکھ کر صرف آہیں بڑھ رہی تھی، مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی اسے قریب آتی، جو دور میں ایک کونے میں بیٹھا کسی محلول کے گونج پڑ رہا تھا۔ جب ایک شخص نے قریب آ کر اس کی کان میں سرگوشی کی، اس کی جانب سے اشارہ ملنے پر برٹن ہاتھ میں بریف کیس پکڑے اپنے 3 ساتھیوں سمیت مقابل صفحے پر آیا۔ Here is the volume of your handwork، یہ رہی تمہاری محنت کی قیمت۔ برٹن کے جملے اس کے سرخ آنکھوں نے اسے دیکھا، بہتر ہی ہنستا ہوا گویا ہوا۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسے پیدا نہیں ہوا جو ماز حیدر کی قیمت لگائے۔ برٹن لوفٹر دراصل کیٹس نامی گینگ کے لیڈر سمتھ لوفٹر کا بھائی تھا۔ یہ گینگ معاشی اسمگلنگ کرتا تھا، ساتھ ہی پاکستان سے اسلحہ اور لڑکیاں اغوا کر کے ماز حیدر خان کے حوالے کی جاتی تھی۔ ویسے عام طور پر ان معاملات کی ڈیلنگ زین کیا کرتا تھا، مگر جب بھی برٹن اور سمرتھن ماز سے ملنے کی خواہش کرتا تو وہ سامنے آتا تھا۔ ماز کے پھر پہ برٹن نے اپنی اباؤ چھپاتے گلا کھنکارا، پھر الوداعی کلمات کہہ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ ان تینوں کے یوں سر پیٹ بھاگنے پر اس کے چہرے پر ستائش بھری مسکراہٹ دمدار ہوئی۔ موبائل سے زین کا نمبر ملاتے ہوئے شوق انداز میں گویا برٹن لوفٹر ماز حیدر کی قیمت لگانے آیا تھا، اس کی ایسی قیمت لگنی چاہیے کہ وہ دوبارہ کسی قیمت لگانے کے قابل نہ رہے۔ ماز نے فکر کو مفہوم سمجھتے زیان کے زوردار کیک لگایا،
फोन कान से हटाकर इसने एक बार फिर आंखें मूंदी, जब अचानक दो हसीने चेहरा धुंधराए छाले जरलब इसकी नाम पुकारे। अदनवी दोबारा फोन उठाकर इसने पाकिस्तान को कॉल मिलाई, जहां अहमद नामी बंदा इसके खास वफादार था। अदन ने रोसा खान के मुकाबले बैठी रसाले में लिखी कोई कहानी बआवाज़ बुलंद सुना रही थी, जिस पर वक्फे वक्त से दोनों केक लगा रही थी। जब अदनवी की नजर कहानी से हटकर अचानक दूसरे सफ़े पर गई, जहां माँ हैदर की तस्वीर लगी थी, स्वागत बैठी तस्वीर में हाथ फेरने लगी। अदनवी को खामोश देखकर रमेशा खातून ने बंद आंखें खोलकर उसको देखा, जो हमवार सी बैठी रसाले को घूर रही थी। इसकी नजरों के ताक़ब करते हुए इन्होंने रसाले में झांका, जहां मास की तस्वीर देखकर इनके चेहरे की जंदार मुस्कुराहट नमदारा हुई। इसकी तस्वीर यही हजारों खबरों की जीनत बनी रहती है। रमेशा खान के मुखातिब करने पर वो होश की दुनिया में आई। मेरे बेटा बहुत नरम दिल है, खिदमत हल्का जज्बा दिन ब दिन इसमें परवान चढ़ रहा है। यही वजह है खुदा ने इसको इतनी शोहरत से नवाजा है। रमेशा खातून अपने रूम में अपने बेटे की शान में फूल बरसा रही थी, जबकि अदनवी इनके लिए बेटे की वाली हरकत, सुबह वाली हरकत याद करते आंखें घुमाएगी। अदनवी का यूं बसोना रमेशा खातून से बुरा नहीं सका, जब वो एक बार फिर गोया हुई। हाँ, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो इंतहाई गर्म मिजाज है। वो बचपन में ऐसा नहीं था, हत्ता कि जवानी की दलील पर कदम रखने के बाद भी वो खासा नरम दिल था। लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ इसके मिजाज में सख्ती आतेगी। क्या मैं जान सकती हूँ आपका बेटा इतना सख्त मिजाज क्यों है? तो जैसे उसकी खातर दिल में आया सवाल रमेशा खातून से कर बैठी। इस वक्त हम पाकिस्तान में मुकीम थे, हैदर खान भी हयात थे, माज भी। इनका जुमला मुकम्मल ना हुआ जब माज हैदर ने तकरीबन गरेदार आवाज में इनको पुकारा, रोमी। गरेदार आवाज ने इनके लब रुके। अदनबी रमेशा खातून दोनों ही दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हुई, जहां माज हैदर चेहरे पर सख्त तासर लिए अदनबी का गुर रहा था। अगली लम्हे में रमेशा खातून की आरामगाह के करीब आकर गोया हुआ, रूमी, मैंने कितनी बार कहा है लोगों को इनकी औकात में रखा करें, और तुम्हें रूमी की केयर के लिए रखा है या गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए? माज के यूं अब्रेजा करने पर आंखों में नीमी आई। माज क्या तरीका है बात करने का? रमेशा खातून कदरे हैरानी से गोया, रूमी, फॉर गॉड सेक बस कर दें, आप जानती नहीं है ऐसे लोगों को। क्या भूल गई? कुछ अर्से पहले भी एक मेड ने हमारी निचली मालूमात जाकर मीडिया को बताई थी, जो कितने अरसा खबरों की जीनत बनी रही, कितने स्कैंडल्स बने थे। जहां अपने लिए लफ्ज मेड सुनकर वह सकते में थी, वहीं अपने ऊपर शक किए जाने पर स्पॉट हुई। अब यहाँ खड़े खड़े मेरे गुस्से को हवा मत दो। जस्ट गॉड लॉस्ट, इनफ इज इनफ। मैं लानत देती हूँ आप पर, आपके इस जॉब पर। अगर आप मुझे पर पे कर रहे हैं तो इसके बदले में आपको अपना वक्त दे रही हूँ, पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पूरी कर रही हूँ। मैं आपकी कोई जरखीज गुलाम नहीं हूँ कि आप जैसा दिल चाहेगा मेरे साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इस फजूल जॉब में। मैम आई एम सॉरी, मगर मैं अब और अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब ये बात रमेशा खातून से मुखातिब हुई, जो इल्तिजाई नजरों से उसे देख रही थी। हाँ मिस्टर माज, आप एक बात और, आप जिसको भी अपनी जॉब पर पॉइंट करे ना, कोशिश कीजिएगा इसके मुंह में जुबान ना हो और ना ही वो सुनने के काबिल हो कि कोई नॉर्मल इंसान तो आपके इस मेंशन में काम नहीं कर सकता। डेस्क गॉडलेस, बात मुकम्मल करके बता देगी जाने में जब किसी ख्याल के तहत वापस पलटी। वैसे मुझे ये बात जानकर काफी हैरत हुई कि माज हैदर खान की पांचों उंगलियां बराबर हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई बात मीडिया को बताओ या न बताओ, ये तो लाजमी बताऊंगी। शौक फिक्रा इसकी जाना उछालते हुए वो स्त्री हंसती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, जबकि मुकाबल खड़ा वो शख्स इसकी नजरों से ओझल हो जाने के बाद दिलजमी से रमेशा खातून की जानिब मुड़ा, जो गहरी नजरों से देख रही थी। वो जानती थी कि यह खामोशी किसी बड़े तूफान का पैगाम दे रही है। और रमेशा खातून को कंफर्टेबल ठीक करता दरवाजे की जानिब बढ़ने गया, जब इन्होंने इसकी कलाई नरमी से पकड़ी। मास प्लीज, शी इज नो सेंट, प्लीज। रमेशा खातून की बात और शौक अंदाज में मुस्कुराया, इनकी पेशानी पर लब रखे और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुआ। रमेशा खातून के कमरे से निकल वह सीधा अपने कमरे में आई, गुस्सा जैसे सर पर चढ़कर बोल रहा था। बिना वक्त जाए की अपनी जाती सामान बैग में ठोस कर वक्फी हिस्से को अबूर करते हुए बाहिलान की तरफ बढ़ रही थी। जब दूसरी जानब वो मुसलसल दानीन को फोन मिला रही थी, मगर बेसुदा। जब से इसकी कॉल आई थी इस वक्त से दोबारा इस राब्ता नहीं हुआ था। अब इससे वही जाकर मुलाकात होगी। दानो टाउन मेंशन को अबूर करती हुई मरकजी दराज की जानिब रुकी, जहाँ जियान और महाज हैदर दोनों ही इसी की जानिब मुतवज्जह थे। अकवी हिस्से से होते हुए बाहर की जानिब बढ़ी। वो मुसलसल दाने जबकि वो मुहतरमा इनको नजरअंदाज करती शान शादी कैब की जानिब बढ़ गई, जो वो पहले ही बुक करवा चुकी थी। अदनवी के अंदाजा जहां माज हैदर के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट ने रस किया, वहीं जियान ने एक मुलामती नजर
इस बेवकूफ़ लड़की पर वाले जो आने वाले तूफान से जान मुतमईन थी, वो दोनों इसको तब तक देखते रहे जब तक वो केप इनकी आंखों से ओझल न हुई। वो पूरे वसौक के साथ अपनी कुर्सी पर बरजमा था। आज यहाँ सऊदी शेख के साथ इफ्तिताही प्रोजेक्ट की डिस्कशन जारी थी। 3 बरस बाद आज ये माहदा तय पाया और सऊदी अरब में अपनी शुगर मिल्स के लिए अब तक के ही $1 मिलियन से ज़्यादा रकम अदा कर चुका था। 3 साल बाद अल्लाह इसकी ज़िंदगी के अहम मकसद पाया तकमील तक पहुंचा। मार्स हैदर, मुबारक हो तुम्हें, आखिर का ये प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम हुआ। मैंने काफ़ी चर्चे सुन रखे थे, काफ़ी जतन किए हैं तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। अगर कोई चीज़ मेरे दिल को भा जाए तो मैं हर सूरत इसको हासिल करके अपनी मालकियत बनाता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे ना मिले तो मैं इसको किसी और की काबिल भी नहीं छोड़ता। नाबीसुर लव कातिलाना मुस्कुराहट, जबकि सुरमई की नाक गेरी आंखें सर तासर। हाँ यंग मैन, ठीक कहा। याद है मुझे वो चंद बरस पहले वाला वाकया जिस फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी थी। कहीं न कहीं इसमें तुम्हारा नाम भी शामिल था। उफ वे बस कर दे शेर साहब। सुना है आपकी शुगर आजकल हाई रहती है। ये ना हो किसी गम के जद में आकर एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए। आपकी बात जियान ने मुखातब किया था, जिस पर शेख ला भेज गया। अभी गुफ्तगू जारी थी जब ओवैजा इजाजत तलब करते हुए इसके पास आई। मीटिंग तकरीबन अपने अख्ताम पर थी जब मास हैदर ने के इशारा करने पर जियान उन सबको लेकर बाहर गया। अदनवी के जाने के बाद अवेजा ने इसके रूम को क्लियर कर दिया था, जिसके नतीजे में सफाई के बाद इनको एक फ़ाइल मिली थी और वो फ़ाइल लेकर अवेजा अब महाज हैदर के मुकाबले में मौजूद थी। वो फ़ाइल इसके मुकाबले रखे और रूम से निकल गई। चंद सेकंड वह बगौर इस स्याह फाइल को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाकर फाइल खोलनी शुरू की। जैसे जैसे वो फाइल के सफ़ों को पलट रहा था, वैसे वैसे आंखें खैरे से फैलती जा रही थी। अभी वह सोच रहा था कि सहरा में गुम ही था कि अचानक अवेजा बुखलाई हुई बिना इजाज़त कमरे में आई। जियान भी इसके साथ। इन दोनों के चेहरे के तासरात खतरनाक हद तक संजीदा थे। माज की सवाली निगाहों को जानती हुई हिम्मत करते हुए गोया, हुमाज वो आंटी नहीं। बाकी अल्फाज जैसे मुंह में ही दम तोड़ गए। एक दिन बाजार में खत्म का साइम था। पिछले रोज ब्लड प्रेशर लेवल खतरनाक हद तक बढ़ जाने की सूरत में इनको हार्ट अटैक आया था। शायद इनका वक्त इतना ही मुगर था और वे इस फानी दुनिया से कोच कर गए। जियान एक जरूरी काम निपटाकर दानिश टाउन मिशन पहुंचा। अवेजा की रहनुमाई से हुमाज हैदर के खान के कमरे में आया। चंद सेकंड के लिए इसके कदम दरवाजे पर ही थम गए। सामने वर्किंग चेयर्स पर बैठा हुआ दी ग्रेट बिजनेस टाइकून माज हैदर खान नहीं कोई बिखरा हुआ शख्स मालूम हुआ था। सिगरेट की बहुत खाक जमीन पर फैली हुई इस बात का तराफ कर रही थी कि वो टूट चुका है। जियान ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वह झुका, सुरमई आंखें सिर हंगा रही थी। जियान, रोमी, या रोमी मुझे अकेला छोड़ गई। वो मुझसे नाराज थी और यही खामोशी से चली गई। यार उन्होंने मुझसे वादा किया था मुझे कभी अकेला छोड़ कर नहीं जाएंगी। जियान, वो फिर मुझे छोड़कर चली गई। दिन पहले वो फोन पर सरगोशी करते अंदाज में पलटा जब इससे मुकाबल रमेशा खातून को दो व्हील चेयर पर पाया। वह सख्त असरात लिए इसको घूर रही थी। जब वह सारी निगाह से न देखते गोया, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप मुझसे? हाँ मैं कहना चाहती हूँ। इनका अंदाज लेजा खासा संजीदा था। माज मेरी बात सुनो, मैंने आज तक तुम्हें किसी मामले में नहीं टोका, मगर मैं आज तुम्हें सख्ती से कह रही हूँ तुम इस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तुम मेरा यह हुक्म समझो या फिर दरख्वास्त। रूमी, मैं चाहता हूँ आप मेरे मामलात में ना बोलें। मुझे मेरे मामलात में बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। मैं आपका एहतराम करता हूँ, आपका मर्तबा मैं जानता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप मेरे निचली मामलात में बोलें। तुम्हारे निजी मामलात? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं और तुम कब एक दूसरे से जुदा हुए? तुम्हें किसी भी किस्म की बहस नहीं करना चाहता। आपके लिए आराम का वक्त है, अब आराम करें। दो डाकू अंदाज ने अपनी बात मुकम्मल करते लंबे डंग बटम हाथ से निकल गया। हाल वो मुझसे नाराज थी जियान, और यूं ही खामोशी से चली गई। यार रोमी ने मुझसे वादा किया था मुझे कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। जियान, वो फिर मुझे अकेला छोड़गी। चंद सेकंड वहां ताकत खामोशी छाई, जब एकदम अपनी जगह छोड़कर वो चिल्लाता हुआ खड़ा हुआ। अदनवी, वो सिर्फ एक नाम इसके लबों पर आया। जब सख्त नस इसकी आंखों में स्त्री सख्ती लागत रोंग चेयर पर रसीद करता, वो बालकोनी की जानब बढ़ा। पाकिस्तान में मौजूद अहमर को एक बार फिर फूल मिलाते हुए दांत पीस कर गोया हुआ। अदनी दौरानी, आई वांट हेयर बैक। जियान की पेशानी में पसीने अरकलूद थे। दिमाग ने जैसे काम करना छोड़ दिया था। जब अहमद का ख्याल आने पर इसने फ़ोन उठाया। पाकिस्तान आने के बाद इसका अब तक दानिन से रब्ता नहीं हुआ था। इसके घर पर भी ताला था। जब पड़ोसी से मालूम किया कि वो लोग अपनी बेटी को लेकर गांव चले गए हैं, अस्पताल से सनान की तमाम तर प्रोग्रेस जानने के बाद वापस घर आई। बात लेने के घर से वो क्लोसेट से राम दे नाइट सूट निकाल कर फ्रेश होने चलेगी। कंधे से नीचे तक आते गीले बालों को झाड़ती।
وہ کچن میں سینڈوچ میکر میں پیس لگاتی واپس کاؤچ پر آ کے بیٹھی۔ ٹی وی آن کیا تو ہر طرف دی گریٹ بزنس ٹائکون معاذ حیدر کی والدہ رمیسا خاتون کی وفات کی خبر چل رہی تھی۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کل تک وہ بالکل صحیح سلامت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، اور آج اچانک یہ سب ابھی ہی سوچ میں تھی جب اچانک ٹیرس پر کسی کی کودنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی عمل ظاہر کرتی 6 سے 8 تعداد میں آدمی سوشل ایریا میں داخل ہوئے۔ ان کی حالت سے صاف ظاہر تھا کوئی شریف لوگ نہیں ہیں۔ ادنوی ہکا پکا سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ ہے۔ جب ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، جب ایک ویل ڈریس نوجوان چہرے پر سے سن گلاسز اتارتا شوخ چال چڑھتا ادنوی کے مقابل پڑے کاؤچ پر آ کر ٹانگ پر ٹانگ سجا کر بیٹھا۔ کیوں بابی جان، سفر کی تھکان لگتا ہے اب تک اتری نہیں آپ کی؟ وہ اس کے کیجول خلی پر ٹوک کرتے ہوئے شوخ انداز بولا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ جو اب تک سانس روکے کھڑی تھی اپنا درد چھپائے خود کو کمپوز کرتی ہوئی گویا ہوئی، کون ہو تم لوگ؟ تم لوگ اندر کیسے ہے؟ حسن آف ہومز کافی لو ہے آپ کا سینس آف۔ کیا یہ بھی بلا کوئی سوال ہے؟ ظاہر ہے بابی جی پیروں سے چل کر آئے ہیں، فکرہ مکمل کر کے اس نے جاندار کہہ لگا، جس پر اس کے ساتھیوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ سینس آف ہیومز کافی لو ہے آپ کا، اس کے ساتھیوں نے بھرپور ساتھ یہ کہہ کر گونج پوری فلیٹ میں گونجی، جس پر ادنوی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ باعث خوف آنکھوں میں نیمی واضح ابھری۔ اس کی آنکھوں میں نیمی دیکھ کر شخص مصنوعی دانت ڈالتا اپنے بازیوں کو چپ کروا گیا۔ لمحے بھر کا انتظار کیے بنا فلسفیانہ انداز میں موضوع بدل کر پھر ادنوی سے گویا ہوا۔ جی تو بابی، جس مدعے سے بات پر آئے ہیں، دراصل ہم آپ کے باراتی آپ کا کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو تھوڑی تکلیف کے لیے معذرت، مگر آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ادنوی کوئی رد عمل ظاہر کرتی، اس شخص کے اشارے کرنے پر ایک شخص نے کلوروفارم سے بڑا رومال ادنوی کے منہ پر رکھا۔ ان چند لمحوں کے کھیل میں وہ سنبھل ہی نہیں پائی اور ہوش و حواس سے بیگانی گہری نیند سو گئی۔ آدھی کھلی آنکھوں سے وہ کمرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہترین فرنیچر راستہ کوئی بیڈ روم تھا۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی، اپنا مکمل جائزہ لینے کے بعد رائے فراٹ ڈھونڈنے لگی۔ جب نظر دروازے پر لگی، لمحے کا انتظار کیے بنا وہ دروازے کی جانب لپکی، مگر بے سودہ۔ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ قدرے بے بسی سے شکست خور قدم اٹھاتی واپس آرامگاہ کی جانب آئی۔ بعض اوقات کچھ ایسی حقیقتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں جن پر ہم موجود ہو کر بھی یقین نہیں کر پاتے۔ یہی حال ادنوی کا بھی تھا۔ اپنی حقیقت حال پر اس کو کبھی کسی صورت یقین نہیں آ رہا تھا۔ سوچا کہ صحرا میں گم وہ سر بیک گراؤنڈ سے سر ٹکائے آنکھیں موند کی وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ یوں چند گھنٹوں بعد ایک ٹھٹکنے کی آواز، اس نے نیم آنکھیں وہاں کی۔ جب نظر سامنے کھڑے وجود سے ٹکرائی، جس کی پشت ادنوی کی جانب تھی، وہ شاید الماری کے دراز میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ تنہا کمرے میں ایک انجان شخص کے ساتھ خود کو تصور کر کے بقوی سی اس کے وجود میں دوڑی۔ خود کو کمپوز کرتے بنا آواز نکالے اس نے قدم سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھائے۔ فی الحال اپنے بچاؤ کے لیے اس کو سامنے پڑا گلدان ہی غنیمت لگا۔ بے آواز قدم اٹھاتی ابھی وہ اس گلدان کے قریب ہی پہنچی تھی جب یکدم پہنچنے میں لگا بٹن بیڈ شیٹ میں پھنسے ہوئے پیر میں دباؤ ہوا آیا۔ اس ہلکے سے دباؤ پر ادنوی کی فلک شفاف چیخ نکلی۔ بعض اوقات ہم کسی خوف کے شہر میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہوا کا زور بھی ہمیں خوفزدہ کرتا ہے۔ یہی کچھ ادنوی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کی چیخ سن کر سامنے کھڑے شخص نے اچانک مڑ کر دیکھا۔ وہ جو اپنی کم عقلی پر اپنے ہاتھ لبوں پر دیے کھڑی تھی، مقابل کا چہرہ دیکھ کر آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ چند لمحوں سے بھی کم وقت لگا تھا اس کو شخص کو سارا معجزہ سمجھنے میں، جب بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو افتتاح کیا۔ پاس پڑے ٹیبل پر کاغذات رکھ کر جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ ادنوی سے چند قدم کے فاصلے پر رکا، جو نہ سمجھنی سے اس کی کو گرنے میں مصروف تھی۔ ماحول میں پھیلی سخت خاموشی کو توڑتے ہوئے گویا ہوئی، مسٹر زیان۔ معاذ حیدر کے دوست ادنوی کے بچانے پر ایک بار پھر اس کے لب ہلے، جب ایک قدم اور اس کے قریب بڑھتے ہوئے گویا ہوا، زیان فخر، زرمین عارف کشور۔ فکرہ مکمل کر کے ایک شوخ مسکراہٹ چہرے پر سجائے گی، جبکہ ادنوی اب بھی نہ سمجھی کے تاثرات لیے اس کو سوالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کو مفعول سمجھتے ہوئے زیان نے ٹیبل سے پیپر اٹھا کر اس کی تھیلی میں رکھے بے تاثر اس کے کاغذات پر نظریں گھمائی شروع کی۔ جب نظر ایک خاکی پر رکی، وہ ولد عارف درانی، والدہ مریم درانی، بلا شبہ نکاح نامہ ادنوی اور زیان کا تھا۔ اب کی بار ایک کے بعد ایک رنگ اس کے چہرے پر آ رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے زیان نے نرمی سے اسے شانوں سے تھام کر آرامگاہ پہ بٹھایا، ہاتھ سے نکاح نامہ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کرسی اٹھا کر ادنوی کے مقابل رکھی، نرمی سے اس کے دو دلیے ہاتھ ہلاتے ہوئے گویا ہوا، تو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ اس
سب کو ایکسیپٹ کرنا میرے لیے بھی اور بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوگا، لیکن ڈیئر اٹس آل ٹرو، ہمارے والدین میں بچپن میں ہمارے نکاح کروایا تھا۔ کیا مطلب، کس قسم کی بات ہے یہ؟ میں کیسے یقین کروں اور کیوں یقین کروں آپ کا؟ اب کی بار وہ ہوش میں آتے ہوئے خاموش توڑتی گویا ہوئے، اس کے لہجے میں بلاکی سردی تھی، ایک شکوہ سا تھا اس کی نظروں میں۔ زیان نے ایک گہری آہ بھر کر ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی لڈ کو چھیڑا، جس پر وہ ہلکی سی گسمگائی۔ پرنسس، میں نے کہا نا کہ میں جانتا ہوں یہ سب اتنا آسان نہیں، لیکن ٹرسٹ می، یہ سب سچ ہے۔ جانتا ہوں جس انداز میں تمہیں یہاں لایا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر میرے لیے تمہاری جان بہت امپورٹنٹ ہے، کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ زیان کا ہر انداز، لہجہ، نرم رویہ روپ تھا کہ بساطہ وہ اپنا ہاتھ چھڑائے بغیر ہی اسے سنتی گئی۔ ادنوی کے یوں بغور دیکھنے پر زیان کی نظروں میں شرارت تلاش تھی، آخرکار وہ اس کے نکاح میں تھی اور اس پورا حق رکھتا تھا۔ جب بساطہ اس نے ادنوی کو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، اس اچانک ہونے والی آفات کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ جب کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کی کشادہ سینے سے جا ٹکرائی، جبکہ زیان نے ایک ہاتھ دائرے کی صورت میں اسے کمر کے گرد باندھا اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ قابو کیے، وہ مکمل اس کی آہنی گرفت میں جگری ہوئی تھی۔ ادنوی ضبط کی انتہا کو پہنچتے ہوئے سڑک اٹھی تھی، اس کی کمر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے زیان نے انگلیاں اس کے بالوں میں پھنسا کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس سحر انگیز ماحول میں اپنے تشدد لب اس کے ہونٹوں پر رکھ کر خود کو اسراب کرنے لگا، جبکہ اس کی کارروائی پر جان سے لرز اٹھی۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، مگر پھر بھی اس کو اپنی سانسیں رکتی ہی محسوس تھی، ادنوی کو اپنی ناز سے رکتی محسوس تھی۔ ان کا آفاق کرانے کی جدوجہد میں اس نے مچلنا شروع کیا، اور جو اب تک کسی شہر میں قید تھا، ادنوی کے یوں حرکت دینے پر نرمی سے خود سے لگ کیا، جس پر خود کو سنبھالتی آرامگاہ پر بیٹھنے کی بکھری سانسیں بحال کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے خود کو کمپوز کرتے اس نے سرخ انگار نظروں سے زیان کو دیکھا، جو اس کے ہر رنگ سے محفوظ ہو رہا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں کہیں بھی از نہیں بلکہ محبت کی رمق تھی، انابی لبوں پر پرکشش سی مسکراہٹ موجود تھی، مگر اس کے چہرے کے تنے ہوئے نقوش نے ادنوی کو کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے ادنوی نے نظریں جھکائی، جس پر وہ لب بھیجے گویا ہوا، ٹیک اٹ اے سویٹ ہارٹ، میں اپنی حدود جانتا ہوں، حالانکہ میں بخوبی اپنے حقوق بھی جانتا ہوں، لیکن فی الحال تمہارے پاس وقت ہے، میں رشتوں میں زبردستی کے قائل نہیں ہوں، مگر یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ زیان کے لہجے میں کہیں بھی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ ہر لفظ میں ناز تھی، شرارت واضح تھی۔ بنا نظریں اٹھائے وہ گویا ہوئی، مجھے گھر جانا ہے۔ ادنوی کے جملے پر اس نے ایک ابرو اچھائی، ڈیر آدھی، میں نے پہلے بھی سمپل بات کی تھی، تمہاری سیفٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تم اس گھر میں سیف نہیں ہو، اور ویسے وجیتا میں جانتا ہوں کیا کہتے ہیں، ہاں، لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہی ہوتا ہے، اور جب کہ اب تم میرا اور اپنے رشتے کی حقیقت جان چکی ہو، سو اٹ بیٹر کہ اس رشتے کو جلد ایکسیپٹ بھی کر لو۔ زیان کے یوں نارمل انداز میں اتنی بڑی ڈیمانڈ سن کر وہ تنتلا کر اپنی جگہ چھوڑتی اس کے مقابل کھڑی ہوگی۔ شکایت کرتے بھی ہو تو کیا کرتے ہو، ایک سحر تھا تیری آنکھوں میں۔ زیان بساطہ سا اس حسین لڑکی کے دودیالے چہرے پر چمکتی نیلی آنکھوں میں جھانکتا ہے، جہاں بلا کی سنجیدگی تھی۔ مسٹر زیان فخر، آپ نے اپنا اور میرا تعلق متعارف کر رہا ہے اور میں نے جان لیا، لیکن فی الحال آپ کے ساتھ میں نہیں بلکہ کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ اول تو اس سب کو تسلیم کرنے کے لیے مجھے وقت کی ضرورت ہے، اور دوسری بات بقول آپ کے میں فی الحال آپ کی منکوحہ ہوں، تو اس لحاظ سے آپ فی الحال مجھ پر کوئی ڈسک آ سکتے ہیں، ابھی اور اسی وقت گھر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جہاں ضد تھی وہیں ایک درجہ بھی تھی، مگر ادنوی کی بات مان کر اس کی جان کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا معاذ حیدر خان اس کو ہر صورت ڈھونڈ کر نکال سکتے ہیں، مگر خود زیان کے گھر میں وہ اس کو کبھی نہیں سوچ سکتا۔ تو فی الحال ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ محفوظ تھی۔ وہ چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی سے بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جہاں سوکھے ابشم کے نشانات واضح تھے، سرخ پڑتی ناک اور آنکھیں۔ وہ اب ہر روپ میں زیان فخر کا دل بے ایمان کر رہی تھی، لیکن فی الحال وہ ادنوی کو زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے نرمی سے نشانے سے تھام کر ایک بار پھر آرام گاہ پر بٹھایا پر ٹیبل ٹھیک کرتے اڑتے ہوئے پلٹنے لگا، جب نہ سمیٹنے سے ادنوی چلائی، یہ کیا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، میں نے کیا کہا ہے، مجھے گھر جانا چاہتی ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، لمحے بھر میں اس نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کی تھائی پر اور زور سے دبایا۔ اب کی بار چہرے کے تاثرات پہلے سے انتہائی حد تک برعکس تھے، لب سکڑے، چہرے پر پتھریلے تاثرات نمایاں تھے۔ ڈو ناٹ ہو ڈیئر، اب میں اسی انداز میں سنبھالنا آ گیا تو تمہیں کچھ سمجھنے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب میں کچھ کام نپٹا کر رہا ہوں، پھر ساتھ ڈنر کریں گے۔
نرمی سے اس کے گال پر تھپڑا کر لمبے ڈانگ بڑھتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دوسری جانب وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے اپنی سسکیاں روکنے لگی کہ طوفان سا آیا تھا اس کی زندگی میں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرنا ہرگز نہیں چاہتی تھی، بلکہ یہ کرب اس بات کا تھا کہ اس کے ماں باپ اور بھائی نے اتنی بڑی حقیقت اتنے سالوں سے اسے چھپا کر رکھی، اس کو انجان رکھا۔ دل میں موجود بڑاس آنسوؤں کی مدد سے نکال کے اس نے گہری آہ بھری جیسے خود میں سکون اتار رہی ہو۔ ایک نظر سامنے لگی ویسل میرین میں خود کو دیکھا، چند گھنٹوں میں ہی اجڑی اجڑی سی معلوم ہو رہی تھی۔ تبھی بالوں کا ڈھیلا جوڑا بناتے وہ فریش ہونے چلی گئی، اور یہاں سے آگے کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر۔